बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरे अब्बा की वफात उस वक्त हो गई थी जब मेरी उम्र महज 5 साल थी। बाप की अबदी जुदाई ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मेरे नन्हे से जहन पर बनने वाले इस नक्श ने मेरी पूरी जिंदगी को तारीक कर डाला था। लेकिन आफरीन है अम्मा की बहादुरी और सख्त मुशक्क़त वाली जिंदगी पे कि जिन्होंने मुझे अकेले ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जिंदगी में मेरे सिर्फ 3 ही दोस्त थे। एक मेरी माँ, जिससे मैं अपनी हर बात कर लेती थी, कुछ भी नहीं छुपाती थी। वो मेरे हर दर्द को अपनी आगोश में ऐसे छुपा लेती थी कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि मेरे अब्बा नहीं हैं। दूसरे नंबर पर हमारे सहन में लगा पीपल का वो दरख्त, जिसकी बुनियाद मेरे परदादा ने रखी थी। इसकी बेशुमार शाखें हमारे कमरों की छतों पर भी बिखरी पड़ी थी। मैं हमेशा छत पे ही जाकर इस पीपल से ढेरों बातें किया करती थी। वो भी मेरी बातों को खूब समझता था। और तीसरे नंबर पर इरफान, मेरा खालाजाद और होने वाला हमसफ़र। मेरी माँ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, लेकिन वैसे छुपाने को कुछ था भी नहीं। हमारा एक छोटा सा घर था जिसमें 2 ही कमरे हैं, आगे बरामदा और फिर छोटा सा सहन। हम दोनों माँ बेटी एक ही कमरे में रहती थी। जो दूसरा कमरा है वहाँ पर कुछ घरेलू सामान पड़ा हुआ है, लेकिन उस सामान में मौजूद एक लकड़ी का पुराने ज़माने का छोटा सा संदूक भी था। उसको अम्मा ने 2 ताले लगा कर रखे हुए थे। अब किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो संदूक को खोले या फिर इसके करीब भी जाए। ये बात मेरे बचपन से शुरू हुई और मेरी जवानी तक मेनोन मौजूद थी। अम्मा इस संदूक को दिन में 2 बार झाड़ साफ करती और फिर इसके ऊपर कपड़ा डालकर दोबारा से चारपाई के बिल्कुल नीचे तक रख देती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर तजस्सुस सर उठाता जा रहा था कि किसी रोज़ मैं इसे लाजमी तौर पर देखूंगी कि इस संदूक में ऐसा कौन सा ख़जाना है। अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और फिर इससे जो आमदनी होती, इसमें हम माँ बेटी गुजारा करती थी। मुझे मैट्रिक का इम्तिहान पास किए भी 4 साल गुजर गए थे। अब मैं घर में ही होती थी। मेरी मंगनी खाला के घर में मेरे बचपन में ही कर दी गई थी। यही हमारे ख़ानदान का उसूल था। ददयाल के ख़ानदान ने अब्बा की वफ़ात के बाद बिल्कुल भी हमसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था। उनके मुताबिक मेरी माँ मनहूस है, जिसने आते ही मेरी बात को खा लिया था, वगैरह वगैरह। फिर इन बातों से तंग आकर मेरी माँ ने मुझे उनसे मिलने से दूर ही रखा, क्योंकि मेरी माँ के साथ ही साथ मैं भी शदीद मनहूस थी। वक्त की रफ्तार कभी भी कोई रोक नहीं सका है। वक्त समंदर के पानी की तरह बहता ही चला जाता है और हम इसमें बहने वाले धारे की मानंद आगे बढ़ते ही जाते हैं। अम्मा के बाद एक वाहिद मेरी खाला ही ऐसी थी जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। उन्होंने इसी मोहब्बत के एवज़ मुझे अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया था। शादी इरफान के बाहर से वापस आने पर तय पाई थी। एक दिन मैं चारपाई पर बैठी अम्मा को सिलाई करते हुए देख रही थी कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। अम्मा मुझे कभी भी दरवाजे पर नहीं जाने देती थी, हमेशा से खुद ही जाती थी। जैसे ही अम्मा दरवाजे पर गई, मैं खुशी के मारे लपक कर खाला की तरफ गई। खाला ने भी मुझे प्यार किया। बाकी बातों के साथ साथ मैंने खाला से बच्चों की मानंद फरमाइश की कि खाला, मुझे अम्मा का वो लकड़ी वाला संदूक देखना है। न जाने अम्मा उसे क्यों छुपा कर रखती हैं। मेरे लफ्ज़ अभी पूरी तरह अदा न हुए थे कि अम्मा के चेहरे पर परछाइयाँ सी आने लगीं। वो खामोशी से उठी और खाला की खातिर तवाज़ु में लग गईं। मैंने खाला को दोबारा कहा, लेकिन वो बात सुनी अनसुनी करके इधर उधर की बातें करने लग गई। मैंने फिर भी दोबारा से नहीं कहा कि कहीं खाला नाराज़ ही ना हो जाए। शाम तक खाला रुकी और फिर चली गई। इसके बाद वही वीरानी और खामोशी थी। मैं और अम्मा बस 2 ही नफूस घर में थे। रात को मुझे बहुत आदत थी कि मैं बहुत जल्द सो जाया करती थी। मेरी नींद भी बड़ी पक्की थी। अगर कभी आंख लग जाती तो दोबारा बड़ी मुश्किल से खुलती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं शऊर की सीढ़ियाँ अबूर करती जा रही थी, मुझे समझ बूझ पहले से ज़्यादा आती जा रही थी। मेरी नींद भी कच्ची होती जा रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि खटपट की आवाज़ से मेरी एकदम से आंख खुल गई।
پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، پھر جب آواز مسلسل آنے لگی تو میں اٹھ گئی۔ ساتھ والی چارپائی پر اماں نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ اماں مجھے کبھی بھی کمرے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر آس پاس دیکھا کہ آواز کہاں سے مسلسل آتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی میں اس آواز کے تعاقب میں گئی تو مجھے کالی سی چادر میں لپٹی ایک خاتون جو کہ کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی، اس کی پشت میری جانب تھی، اسی لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ میں گھبرا گئی، لیکن میں آگے بڑھتی گئی اور اس کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا، اماں کی تیز آواز نے مجھے ایک دم سے وہیں پر رہنے پر مجبور کر دیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں مصباح؟ میں نے ایک دم سے اماں کی جانب دیکھا جو غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں اماں؟ وہ اماں یہاں وہ میں گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ وہاں جو کالی چادر، کیا تم نے یہ کالی نیلی چادر لگا رکھی ہے؟ ہاں بولو، بتاؤ مجھے۔ میں نے چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑائی لیکن مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس کمرے تک لے گئیں۔ ان کا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اماں کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی کبھی بھی ان کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تو اماں بڑے ہی غصے میں تھی۔ میں نے اماں کو ایک نظر دیکھا اور پھر چارپائی پر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اماں تہجد کی تیاری کر رہی تھیں۔ صبح میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو اماں میرے سرہانے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ وہ بس پڑھتی جا رہی تھی اور آنکھیں موندے کسی ایک طرف ہی اپنا چہرہ کیے ہوئے تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے پھر سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مصباح، تمہیں منع کیا ہے نا کہ اس کمرے میں اگر جاؤ بھی تو صرف صبح کے وقت جانا، اور تم رات کے اس پہر منہ اٹھا کر میری اجازت کے بغیر ہی چلی گئی۔ اماں نے مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں آئندہ یہ سب نہیں کروں گی، میں نے تقریباً ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا، ورنہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو یہ سب کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اماں سے اجازت لی کہ مجھے اس کی شادی میں جانا ہے، لیکن مصباح جانا اتنا ضروری ہے کیا؟ اماں کے سوال پر سوال کرنے کی اس عادت نے مجھے اکثر ہی زچ کر دیا تھا۔ اماں سیدھی طرح کوئی ہاں یا نہ نہیں کرتی تھی، بس سوال پر سوال۔ مجھے بھی کچھ غصہ تھا۔ پچھلے دنوں جو بھی کچھ ہوا، مجھے بھی نبیلہ کی شادی میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن رات کے وقت تم گھر میں ہی رہو گی۔ شام سے پہلے پہلے واپس آ جانا، ورنہ مجھے پھر غصہ آ جائے گا۔ جی اماں، میں شام سے پہلے پہلے گھر آ جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سہیلی کی شادی پر سرخ رنگ کا جوڑا لینا ہے۔ اب یہ بات میں نے پوری کی بھی نہیں تھی کہ اماں کو ایک دفعہ پھر سے غصہ آنے لگا، لیکن وہ ضبط کر کے بولی کہ مصباح بیٹی، سرخ رنگ کے علاوہ اور جو کوئی بھی رنگ پہن لو، لیکن سرخ رنگ مت پہننا۔ اماں کیوں؟ شادیوں پر تو سرخ رنگ ہی پہنے جاتے ہیں نا، میں نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری عادتیں اس قدر بگڑتی کیوں جا رہی ہیں؟ جب تم سے یہ کہا ہے کہ سرخ رنگ نہیں پہننا تو بس پھر نہیں پہننا، اس کے آگے مزید سوالوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی اماں ٹھیک ہے۔ شادی والے دن میں تیار ہو کر ایک ہلکے سے رنگ کا جوڑا پہن کر شادی میں چلی گئی۔ میرا دل بھی میرے جوڑے کی مانند بالکل ہی پھیکا تھا۔ بددلی سے شادی کی ساری تقریبات کو دیکھا اور شام سے پہلے گھر واپس آ گئی۔ میں جب وہاں شادی والے گھر میں موجود تھی تو وہاں ایک عورت میری اماں کے بارے میں دوسری عورت سے کچھ چہمگوئیاں کرنے میں مصروف تھی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ یقیناً کوئی عجیب سی بات کر رہی تھی اماں کے بارے میں۔ میرا دل بڑا برا ہوا اور میں نے خاموشی سے باقی شادی میں شرکت کی اور گھر واپس آ گئی۔ مجھے اماں نے دیکھا تو پوچھنے لگ گئیں کہ کیسی رہی شادی۔ میں نے سرسری سا بتا دیا کہ سب ٹھیک ہی تھا۔ اس رات میں سو ہی نہ سکی۔ مجھے لگا شاید میری اماں کوئی غلط کام کرتی ہیں، تبھی تو وہ خواتین اماں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ اگلی صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو خالہ آئی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے شدید حیرانگی ہوئی، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ آئی تھی، لیکن آج پھر سے۔ ان کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا، بڑی خوشی سے ہمیں ملی، اور پھر جو بات انہوں نے بتائی مجھے تو بہت ہی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ بتا رہی تھی کہ عرفان 3 دن تک آ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنے پر دونوں کی شادی کر دی جائے۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ عرفان کے محض تصور نے ہی مجھے اس قدر شاداں اور فرحتن کر دیا تھا کہ میں ساری باتیں بھول کر بس مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ خالہ نے میرا ماتھا چوما اور اگلے ماہ کی چاند کی 18 تاریخ طے کر دی۔ اماں کو بھی کچھ وقت درکار تھا تیاریوں کے لیے، لیکن خالہ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔
اسی لیے انہوں نے کم دن رکھے تھے کہ جلد از جلد وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں جس قدر خوش تھی، اماں اسی قدر اداس بھی تھیں کہ اکلوتی لاڈلی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، پھر وہ پرائی ہو جائے گی۔ آخر رخصتی کے دن بھی قریب آ ہی گئے۔ رخصتی والے دن سے کوئی 2 دن پہلے اماں اور میں ایک ہی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ اماں مجھے گھرداری کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ میں بڑے غور سے سن کر ساری باتیں سمجھ رہی تھی۔ جب ہی نہ جانے باتیں کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ پتا ہی نہ چل سکا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ اماں میرے ساتھ اس وقت نہیں تھی۔ آج میرے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھوں کہ اماں اس وقت کہاں ہیں، کیونکہ میرے دل نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہو نہ ہو اماں اس کمرے میں موجود ہیں، اسی صندوق کے پاس۔ میں سوچتی رہی کہ آخر اس صندوق میں ایسا بھی کیا ہے۔ فطرت سے مجبور ہو کر میں اٹھی اور دبے پاؤں ساتھ والے کمرے میں چلی گئی، جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن حیرت سے میں چونک گئی۔ وہاں پہ وہ صندوق کھلا پڑا تھا۔ میں جلدی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھی کہ اماں ہی نہ آ جائے۔ جیسے ہی میں صندوق کے پاس گئی تو ایسی خوبصورت اور دلنشیں خوشبو آئی کہ میری عقل دنگ رہ گئی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ایسی خوشبو کبھی بھی نہ سنی تھی اور نہ ہی محسوس کی تھی۔ لیکن مزید حیرتوں کے سمندر میں غوطہ تو اس وقت ہوئی جب اس صندوق میں ایک لال رنگ کا کپڑا دیکھا۔ وہ لال رنگ کا کپڑا اتنا پیارا تھا کہ میرے لفظ کم پڑ جائیں اس کی تعریف کے اظہار میں۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، ہمت کی اور اس لال رنگ کے کپڑے کو باہر نکال لیا۔ ارے واہ، یہ تو ایک بیش قیمت لال رنگ کا جوڑا تھا جس پہ قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے اور دکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی شاہی محل سے آیا ہو۔ میں نے اس جوڑے کو جیسے ہی باہر نکالا، باہر صحن میں لگے پیپل کے درخت نے جھومنا شروع کر دیا اور کمرے میں لگی کھڑکی کے دونوں پٹ اتنی زور سے ایک دوسرے کے ساتھ آن لگے کہ میرا دل ایک دم سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ایک دم سے بادلوں نے سایہ کر دیا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا شام تک موسم بالکل صاف تھا، بارش کا کوئی عنوان تک نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب ہی بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ اب تو میں بہت خوفزدہ ہوئی اور جلدی سے اسے جہاں پڑا تھا وہیں رکھا اور تیزی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ لیکن اس شاہی لباس کے تصور نے مجھے باقی ساری رات جگائے رکھا۔ لیکن اماں کہاں تھی؟ جب میں اس جوڑے کے سحر سے نکلی تو مجھے خیال آیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اماں سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئیں۔ آج وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ بڑا کم مسکراتی تھی۔ زندگی نے ان کے ساتھ اس انداز میں کھیل کھیلا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی انتہائی سنجیدہ ہو چکی تھی، لیکن آج وہ خلاف معمول مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ لیکن اماں اس وقت چھت پر کیوں گئی تھی؟ میرے ذہن میں اپنی ہی ماں کی پرچھائی مشکوک ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہی ثانیے میں اپنی ہی ماں پہ شک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں جیسے ہی نیچے اتری میرا دل کیا کہ ابھی ان سے پوچھوں کہ وہ ساری مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ میں یہاں اب چند دنوں کی مہمان ہوں۔ گنتی کے چند دن، بہتر یہی ہے کہ میں یہاں یہ دن سکون سے گزاروں، پھر اگر میرا دل کیا تو میں اماں سے بعد میں اس بارے میں لازمی دریافت کروں گی۔ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی اور میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اماں نے مجھے آج جلدی نہیں اٹھایا، ان کو بھی لگتا تھا کہ چند دن رہ گئے ہیں، اچھے سے اپنی نیند پوری کر لے۔ میں دوپہر کے بعد ہی سو کر اٹھی تو گھر میں کچھ شور سنائی دیا۔ ہمارے مہمان اور خالہ کے مہمان تقریباً ایک ہی تھے، اسی لیے خالہ نے سب مہمانوں کو اپنے ہی گھر میں بلا لیا تھا تاکہ ہم لوگوں پر بوجھ کم پڑے۔ لیکن عجیب سے شور نے میری آنکھ کھول دی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھی تو باہر برآمدے میں اماں اور خالہ کو کسی بات میں بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ خالہ بضد تھیں کہ میں لال جوڑا پہنوں، لیکن اماں کا خیال تھا کہ مجھے لال کے علاوہ کوئی بھی جوڑا پہن لینا چاہیے۔ اب جب یہ بات میں نے سنی تو حیرت ہوئی کہ لال جوڑا پہننے میں کیا حرج ہے۔ اماں کو میری سہیلی کی شادی پر بھی لال جوڑے پر ہی اعتراض تھا اور اب میری اپنی شادی پر بھی ایسا ہی رویہ رکھ رہی تھی۔ لیکن میں اب یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ میری شادی ہے اور میں اس دفعہ لال جوڑا ہی پہنوں گی، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ خالہ آخر کار مان گئی۔ پتہ نہیں وہ اماں کی ہر بات کیسے اتنی آسانی سے مان جایا کرتی تھی، لیکن میں بھی بہرحال سوچ ہی لیا تھا کہ اب کرنا کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے عجیب سی سرشاری محسوس ہو رہی تھی۔ خالہ کچھ ضروری سامان دے کر چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ اب وہ مہندی پر ہی آئیں گے اور مصباح کو مہندی لگ جائے۔ ان سے نہ جانے بعد میں اماں نے بالکل بھی کوئی بات نہ کی، نہ ہی کوئی بحث،
کیونکہ مجھے علم تھا کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ میں نے خاموشی کے ساتھ 2 دن گزارے کیونکہ تیسرے دن تو میری مہندی تھی۔ صبح اماں نے گھر کے اچھے سے صفائی ستھرائی کی اور مہمانوں کے کھانے پینے کے لیے گاؤں کے نائی سے بات کی، جو کہ اچھا کھانا بنا لیتا تھا۔ جب سارے انتظامات ہو گئے تو مجھے بھی کچھ نصیحتیں کر دی جو میں نے پلو سے باندھ لی۔ شام ہوتے ہی خالہ آ گئیں، ان کے سسرال والے بھی ساتھ تھے۔ مجھے مہندی لگائی گئی۔ میں کیا، وہاں موجود سبھی لوگ بے حد خوش تھے۔ سارے فنکشن سے فارغ ہو کر تھکی ہاری اماں بستر پر دراز ہو گئیں اور میں مہندی لگے ہاتھوں سے چھت پر جا چڑھی اور اپنے دوست پیپل سے چند باتیں کرنے لگی، جس میں سب سے ضروری بات یہ تھی کہ تم نے اماں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ خاموشی سے مسکرائے جا رہا تھا، اس کی شاخیں جھوم رہی تھی۔ میں نے مہندی لگے ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ ابھی مجھے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ پیپل کے درخت نے بڑی بے دردی سے جھومنا شروع کر دیا۔ سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جیسے ہی نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی، اچانک میرا پیر مڑ گیا اور میں وہیں پہ بیٹھ گئی۔ جب میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہی مجھے ایسے لگا کہ زمین نے ہلنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے شدید قسم کے زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے اماں کو بلانا شروع کر دیا۔ میری آوازیں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی بادلوں کی گرج چمک اور طوفانی ہوائیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ میں کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اور زیادہ زور لگا کر اماں کو بلانے لگی۔ اماں بیچاری ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں اور جلدی سے چھت پر آ گئیں۔ وہ جیسے ہی چھت پر آئیں، انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو میری طرف تیزی سے بڑھنے کی بجائے مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو، اور وہ جرم ثابت ہونے پر مجھے تختہ دار پر لٹکانے میں صرف 5 منٹ باقی ہوں۔ میں اماں کو پکار رہی تھی لیکن وہ میری طرف نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھنے کے بجائے میرے لباس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی خود کو دیکھا تو کچھ عجیب سا محسوس نہ ہوا، کیونکہ میں نے تو صرف وہ لال جوڑا ہی تو پہنا تھا۔ اماں میرے قریب آنے سے کترا رہی تھی۔ میں پکار رہی تھی لیکن وہ بالکل بھی میرے پاس نہیں آ رہی تھی۔ ارے مصباح، یہ کیا غضب کیا ہے تو نے؟ یہ کیا کر دیا تو نے خود کے ساتھ؟ یہ لال جوڑا تم نے صندوق میں سے کیسے نکال کر پہن لیا، جسے میں نے نہ جانے کتنے سالوں سے سنبھال رکھا تھا؟ تمہیں ذرا سی شرم نہ آئی اور تم نے یہ جھٹ سے نکال کر پہن لیا؟ اماں میری وہی باتیں، میں صرف یہ الفاظ ہی ادا کر سکی کہ اچانک سے میری گردن نے انتہائی تیزی سے گھومنا شروع کر دیا۔ میں سلاخ روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام رہی تھی۔ اماں میرے سامنے بیٹھی روئے جا رہی تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اماں کو پھر سے 1 دفعہ پکارا لیکن بے سود۔ اماں نے آسمان کی جانب منہ کر کے ہاتھ جوڑ دیے اور اونچی آواز میں منتیں کرنے لگی، لیکن یہ منتیں کسی اور ہی زبان میں تھی۔ سمجھ ہی نہ سکی، لیکن بس اتنا معلوم ہو سکا کہ کہیں کہیں میرا نام بھی آتا تھا۔ اماں زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ اماں کیوں نہیں کچھ بھی کر رہی، کیوں خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی ہیں؟ میں کس قدر مشکل میں ہوں، اماں کو کیوں کچھ نہیں خیال آ رہا؟ اچانک میرے پیروں نے مجھے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں اب زیادہ زور سے چیخنے لگی تھی، لیکن اس دفعہ آواز حلق میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ میں نے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، لیکن میں اوپر اٹھتی ہی جا رہی تھی۔ بادل پہلے سے بھی کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ پیپل کی دوسری طرف سے ایک بھیانک آواز آئی اور میں نے لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش خبر نہ تھی کہ کیا ہوا ہے، کہاں پہ ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میری پیاری ماں خاموش تماشائی بنی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کی زبان اور ہونٹ مکمل طور پر خاموش تھے کہ شاید بولنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اس طرح ہوا میں معلق مجھے شاید کئی گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاید کئی صدیاں گزر گئی ہیں۔ میں اب ہوش کی دنیا سے بہت دور جا چکی تھی، نہ جانے کہاں کا سفر طے کر رہی تھی۔ میرے سامنے اب اماں نہیں تھی، وہ بھی پتہ نہیں کہاں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی لیکن بے سود، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اب اماں کو نہیں پکارا بلکہ خود کو اس ہوا کے حوالے کرتی ہوئی اڑتی ہی جا رہی تھی۔ کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہوئے جب نیچے دیکھا تو شفاف پانیوں کے گھاٹ نظر آئے، کچھ باغات بھی تھے۔ میں کہاں جا رہی تھی؟ اب میں چیخ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ سوال بار بار پوچھ چکی تھی لیکن بے سود۔ آخر کار ایک جگہ پر جا کے میرے پیر زمین کے ساتھ لگ گئے اور میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا وہاں کوئی اور ہی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تو شاید میں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ کون سی مخلوق ہے، لیکن جیسے ہی میں نے نیچے اترنا شروع کیا
انہوں نے میرے پیروں کو نیچے کی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال میرے لیے خاصی دشوار تھی۔ میں نے ان کو اپنے پیروں کے ذریعے خود سے دور کرنا شروع کر دیا، لیکن بے سود۔ مجھے نیچے کی جانب مسلسل کھینچا جا رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک دیو ہیکل جن میری ہی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس قدر عجیب تھی اور پراسرار تھی کہ میں بے ساختہ آنکھیں موندنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب میں اس دیو کے اتنا قریب چلی گئی کہ اس نے مجھے اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور پھر دور کے کسی علاقے کی طرف اڑان بھر دی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور پھر جو کہ میرے سامنے تھا اس نے میری آنکھیں دوبارہ سے بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ نہ جانے کب میں اس دیو کے اتنا قریب چلی گئی کہ اس نے مجھے اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور پھر دور کے کسی علاقے کی طرف اڑان بھر دی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور پھر جو کچھ میرے سامنے تھا اس نے میری دوبارہ سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی طرف سے تو بول رہی تھی لیکن اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے بولنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ جیسے جیسے صبح کی روشنی پھیلنے لگی میں بے ہوش ہوتی گئی اور جیسے ہی مجھے ہوش آئی میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھی۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اماں نے مجھے دیکھا تو کچھ نہ بولی، ایک حرف بھی نہیں، اور یہی ان کی بات مجھے مسلسل کھٹک رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں کچھ بھی بول رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے ہی کچھ کہہ دیا، اماں آج میری شادی ہے، آج میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی اور پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اپنے سسرال میں۔ آج تو آپ مجھ سے بات کر لیں۔ لیکن اماں ہنوز خاموش تھیں، جیسے ان کو کسی نے کہا ہے کہ اگر وہ بولی تو کہیں پتھر کی نہ ہو جائے۔ میں نے اماں کے قریب جا کر انہیں جھنجھوڑ ڈالا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید میرے آنسو پہنچنے میں وہ میری مدد کرتا۔ یہ ساری باتیں اماں کے دل پر لگ رہی تھیں لیکن وہ بڑی خاموشی سے میرے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں پہ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی جو ان کو نہیں مل رہا تھا۔ گلی محلے میں کچھ خواتین آئی ہوئی تھی۔ اماں نے زیادہ لوگوں کو بالکل بھی مدعو نہیں کیا تھا کیونکہ ہم لوگ اتنی ہی استطاعت رکھتے تھے۔ وہ خواتین آتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے پیار دیتی جا رہی تھی۔ پیار دینے سے میرا کچھ پیسے بھی دیے تھے ساتھ۔ دوپہر کے وقت اماں نے محلے کی 2 لڑکیوں سے کہا کہ اس کو تیار کر دو۔ مطلب میری ماں میرے قریب نہیں آئی، بس لڑکیوں کو بھیج دیا کہ مجھے تیار کر دیں۔ میں حیران تھی کہ اماں ایسے غیروں والا سلوک میرے ساتھ کیوں کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ ایک دفعہ اماں سے کہو کہ مجھ سے ملیں یا میری بات سنیں۔ وہ اماں کے پاس گئی اور کہا کہ خالہ مصباح آپ کو بلا رہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس سے ملیں۔ اماں نے کہا اسے کہو کہ تیار ہو جائے، میں اس سے پھر مل لیتی ہوں، اسے کہو کہ خاموشی سے اپنا کام کرے۔ فضیلت نے اماں کی کہی بات کو بالکل ویسے ہی دہرایا اور میرے دل پر گرنے والے آنسوؤں کی پرواہ کیے بنا ہی اماں اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ میں تیار ہو چکی تھی۔ لال جوڑا جو میں نے زیبتن کیا ہوا تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ میں اسے بار بار دیکھے جا رہی تھی، کسی شہزادی کے مانند۔ میں کمرے میں موجود کہ اچانک اماں آ گئیں اور کچھ کہنے کے بجائے میری جانب کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہیں۔ میں نے اماں کی جانب لپکنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہیں پہ روک چکی تھی۔ میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گئی کیونکہ اماں کی بے رنگ آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جس میں رنگ و نور کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں نے اماں کو ایک دفعہ پھر سے پکارا لیکن اماں نے بس ایک ہی بات کی جس نے میرے اگلے پچھلے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے، مصباح اتنا ظلم کیوں کیا تم نے خود کے ساتھ؟ جب تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس جوڑے کو ہاتھ مت لگانا تو پھر کیوں تم باز نہ آئی؟ میں نے خود کو ایک دفعہ پھر سے دیکھا، میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نہ ہی چپ رہ سکی اور کہنے لگی، اماں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی یہ کس قدر ٹوٹ کر روپ آیا ہے، اور آپ کیسی باتیں کیے جا رہی ہیں۔ کاش کہ یہ روپ تیرا سدا بہار ہوتا، کاش کہ اس کی رونقیں تا حیات رہتی، لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بہت جلد۔ اماں آپ اپنی اکلوتی بیٹی کو بددعائیں دے رہی ہیں، وہ بھی آج اس موقع پر؟ میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اماں۔ آپ لفظ آنسوں میں ہی کہیں اٹک گئے۔ اماں سے میں نے منہ موڑ لیا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئیں۔ میں یہی سمجھا کہ میری جدائی میں اماں ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے ایک دم سے شور برپا ہو گیا، بارات آ گئی۔ محلے والوں کی لڑکیاں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر جا چڑھیں۔
تاکہ وہاں سے باراتیوں پر پھول پھینک سکیں۔ میری سہیلی فضیلت جلدی سے نیچے آئی اور خوشی کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ دولہا کسی شہزادے سے کم نہیں ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے سر مزید جھکا دیا۔ نکاح خان نے نکاح پڑھایا، 2 دلوں کو ایک کر دیا۔ جیسے ہی نکاح کے بعد مجھے عرفان کے ساتھ بٹھایا گیا، خالہ بھاگتی ہوئی اماں کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ میں تو کہہ رہی تھی نا کہ سرخ جوڑا نہ پہننا، اور اب خود مصباح نے سرخ ہی جوڑا پہن لیا۔ اماں نے مزید سر جھکا دیا اور کوئی بات نہ کی۔ لیکن آپا بات سنیں، یہ سرخ جوڑا تو وہی ہے نا جو… آگے بے حد خوف کے عالم میں خالہ نے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ دیے اور ساتھ میں ہی ان کی آنکھیں خوف کے مارے باہر کو آنے لگیں، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخصتی میں صرف چند لمحے ہی باقی تھے جب خالہ نے رخصتی جلد از جلد کرنے کا کہہ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ رخصتی ہوئی اور میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی۔ خالہ کا گاؤں کچھ ہی دور تھا، لیکن عرفان کی فرمائش تھی کہ تھوڑا سا لمبا چکر لگایا جائے۔ ہماری گاڑی میں اور خالہ ہی تھی، عرفان اور ڈرائیور۔ جیسے ہی ہم لوگ پیپل کے درختوں کے پاس سے گزرے، ایک بڑا سا سایہ ہماری گاڑی کے اوپر آ گیا۔ کسی نے بھی توجہ نہ دی، بس میں نے ہی یہ محسوس کیا اور سوچا کہ شاید بارش آنے والی ہے۔ لیکن جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہاں تو تیز دھوپ تھی۔ اچانک ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ وجہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آگے کہیں آگ لگی ہے، جس کے تیز دھوئیں کی وجہ سے ڈرائیور کو گاڑی چلانے میں دقت ہو رہی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو خالہ مجھ کو دیکھنے میں مگن تھی اور پوچھنے لگی کہ یہ سرخ جوڑا تم نے کہاں سے لیا؟ میں حیران تھی کہ ابھی تو میں ان کے گھر میں پہنچی بھی نہیں کہ انہوں نے اس قسم کے سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ خیر میں نے کہا کہ اماں ہی نے خریدا ہے، یہ تو بڑا قیمتی لگ رہا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ دوسرے سوال پہلے سوال سے زیادہ چبھتا ہوا تھا، جس سے میرا دل چھلی ہو گیا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی سے ایسے سوال پوچھنے بھی شروع کر دیا آپ نے؟ عرفان نے مجھے بچانے کے لیے میری طرف داری کی۔ خالہ کو بری تو بہت زیادہ لگی، لیکن وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں سامنے کا سارا راستہ صاف ہو گیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے کی جانب بڑھا دی۔ میرے دل میں خالہ کے لیے بدگمانی پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ میری سہیلی نے کچھ دن پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ جب خالہ ساس بنتی ہیں تو سب رشتوں سے زیادہ بری ساس بن کر سامنے آتی ہیں۔ وہ بات میرے دل میں کہیں چپ سی گئی تھی۔ میں نے بھی بہو بننے میں ایک لمحہ نہیں لگایا اور سوچنے لگی کہ واقعی ساس ساس ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ 1 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ عرفان نے بڑی ہی محبت سے گھر کو سجایا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ جس اسٹیج پر مجھے بٹھایا گیا تھا وہ بھی بڑی ہی اچھے انداز میں بنائی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خالہ میرے پاس آئیں اور کچھ رسمی سی باتیں کی اور پھر کچھ پھل رکھ کر چلی گئیں۔ ان کا وہ محبت بھرا انداز فی الحال مجھے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھی، لیکن یہ سوچ ہی کافی تھی کہ عرفان میرے ساتھ ہیں۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے اور آ کر رسمی دعا سلام کے بعد خالہ کے رویے کی معافی مانگی۔ میں بھی مسکرا دی۔ اگلی صبح کو ولیمہ تھا۔ دوپہر کے وقت سارے مہمان آ گئے تھے۔ خالہ کے سارے رشتہ دار مدعو تھے۔ کافی بڑا فنکشن رہا۔ میری اماں بھی آئیں۔ وہ میرے کمرے میں آئیں، بس دور سے ہی مجھے دیکھا اور پھر باہر جا کر بہن کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں یہ رویہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر فنکشن ختم ہوتے ہی سب لوگ چلے گئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اماں 1 دن کے لیے میرے پاس رک جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ لڑکی ولیمے کے تیسرے دن میکے آ جایا کرتی تھی۔ اماں کو لاکھ روکا لیکن وہ شام ہونے سے پہلے ہی چلی گئی۔ میں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی۔ عرفان کی چھٹی ابھی 6 ماہ کی تھی۔ ہم لوگ خوب گھومے پھرے۔ عرفان کی سنگت نے ہر درد کو بھلا دیا۔ میں نے اپنی شادی کا جوڑا اتار کر بڑی ہی محبت سے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے ہی دن ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے شدید چکر آنے لگے۔ خالہ نے اماں کو خبر دی کہ مبارک ہو، نانی بننے والی ہو، لیکن اماں کا رویہ شادی کے دن کی طرح ہی عجیب سا تھا۔ وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتی، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ نانی بننے پر تو اکثر مائیں شکرانے کے نوافل پڑھتی ہیں، اور یہ میری ماں کیسی ماں ہے؟ اسے کوئی ذرا سی بھی خوشی نہیں۔ عرفان کی چھٹی بھی اب تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے امی کو بھرپور قسم کی ہدایات دے رہے تھے، جیسے خالہ ناک منہ چڑھا کر سن رہی تھی کہ تم کوئی انوکھے تو باپ نہیں بن رہے نا، ساری دنیا اس عمل سے گزرتی ہے۔ بہرحال امی مجھے مصباح سے بے حد محبت ہے، اگر اسے کچھ ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ عرفان کے واپس جانے میں صرف 1 ہی دن باقی تھا جب اچانک سے اماں آ گئی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ آج آئی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ بڑی جلدی میں تھی۔ خالہ کو ایک طرف لے جا کر کچھ کہنے لگی۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی جتنا جلدی ہو سکے اس کے حمل کو ضائع کروا دو، ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔
میں نے اماں کے چہرے کی جانب دیکھا. وہ مجھے کسی قاتلہ سے کم نہ لگی تھی کہ اتنی سفاکی سے کیسے وہ یہ سب کہہ رہی ہیں. میرا اس وقت چیخ پڑی. چیخیں مار مار کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا. اچانک سے ماں اور خالہ نے میری جانب دیکھا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ سب مصباح نے کیسے سن لیا. میری چیخ و پکار پہ عرفان بھی کہیں سے جلدی سے آ گئے اور آ کر مجھے حوصلہ دینے لگے، لیکن میں کسی بھی صورت میں قابو میں نہیں آ رہی تھی. اماں اور خالہ شرمندگی کے عالم میں ہمیں ہی دیکھ رہی تھی. جب عرفان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ماں اور خالہ دونوں سے شدید نفرت کرنے لگ گیا. اس نے اسی وقت فیصلہ سنا دیا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں. ماں نے بہت روکا لیکن ہم دونوں نے کسی ایک کی نہ سنی اور وہاں سے آ گئے. فی الحال تو یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ عرفان کے لیے علیحدہ گھر کی تلاش ممکن نہیں تھی، لیکن ابھی انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر ٹھہرا دیا. میں نے رو رو کر برا حال کر لیا. عرفان کی تسلی دینے پر مجھے کچھ حوصلہ ہوا. میں نے کہا کہ مجھے اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں جانا جہاں میرے اپنے ہی میرے مکمل طور پر دشمن ہو. میرے شوہر نے مجھے تسلی دی. پیدائش کا وقت قریب تھا. ہمیں دوست کے گھر رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا. عرفان نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. اسی دوران ایک چھوٹا سا گھر بھی تلاش کر لیا. اب ہم لوگ اپنے گھر میں رہ رہے تھے. کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی. جس دن میرے بیٹی کی پیدائش ہوئی میرے پاس عرفان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. پیدائش کا عمل خاصا پیچیدہ تھا. میں مکمل طور پر بے ہوش تھی. ڈاکٹر کے مطابق ہم نے ایسا کیس زندگی میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے جس میں اس قدر زیادہ پیچیدگیاں ہوں. خیر مجھے ہوش ابھی تک نہیں آیا تھا. ڈاکٹر لاکھ کوشش کر رہے تھے لیکن سب کچھ بے سود تھا. عرفان اسی صورت میں اتنا گھبرا گئے کہ وہ فوراً اماں اور خالہ کو یہاں اسپتال میں لے آئے. پوتے کو دیکھ کر خالہ کی خوشی دیدنی تھی لیکن اماں نواسے کو دیکھے بنا ہی وہاں سے جانا چاہتی تھی. عرفان نے اس بات کو بڑا محسوس کیا لیکن فی الحال ان کو اگر فکر تھی تو میری، کیونکہ میں کسی بھی صورت ہوش میں نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹر تھک چکے تھے. ساری کوشش بیکار چلی گئی تھی لیکن میں ہنوز بے ہوش تھی. آج بے ہوش ہوئے عالم میں میرا تیسرا ہفتہ تھا. ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. مجھے اسپتال میں ہی رکھا گیا. عرفان ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے. اب تو اماں بھی چکر لگا لیتی تھی. ایک رات عرفان گھر گئے ہوئے تھے کہ میں نے کچھ تھوڑی سی ہوش کی. میری چھوٹی انگلی میں ہلکی سی جنبش ہوئی. میرے پاس اماں ہی موجود تھی. انہوں نے جب یہ دیکھا تو خوشی کے مارے اٹھ کر باہر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جانے لگی، لیکن ان کے قدم وہیں زمین میں کہیں پیوست ہو گئے. وہ بالکل بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھی. میں ہوش میں آتے ہی اماں کے آگے جا کھڑی ہوئی. اماں کے مطابق میری صورت کوئی اور ہی مخلوق تھی جس نے اپنے لمبے دانت سے میرے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. میں نے اماں کو پکارا. وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بالکل بھی قابل نہیں تھی. بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی. تم نے ہمارا دیا ہوا تحفہ یوں بیکار کر دیا. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ وہ تحفہ کس قدر قیمتی تھا؟ اماں کے حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی. وہ حلق کے بل چیخنا چاہتی تھی لیکن ایسا وہ کر نہیں سکی کیونکہ ان کے حلق میں تو میں نے اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی تھی. مصباح ہوش میں آؤ. اماں نے یہ جملہ اتنی بے یقینی سے کہا کہ انہیں خود پر بھی یقین کا گمان ہونے لگا. میں کسی بھی طور پر اماں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. اچانک سے باہر والی دیوار میں بنی کھڑکی میں اچانک ایک اندیکھی مخلوق داخل ہوئی اور اماں سے سوال جواب کرنے لگی. تم نے وہ لال جوڑا اس کو کیوں دے دیا؟ اس ہیبت ناک مخلوق نے آتے ہی سوال داغا. میں نے نہیں دیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس نے اسے وہاں سے کیسے نکال لیا. اماں نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. میں تو بالکل پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی. اس خوفناک مخلوق نے اب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے پوچھنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اماں نے ہاتھ جوڑے کہ اس معصوم کو کچھ مت کہنا. مجھے جو بھی سزا دینی ہے دے لو لیکن اس معصوم کو چھوڑ دو. اماں نے منتیں کرنی شروع کر دی. ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے لیکن اس کو ترس نہ آیا. کیسے چھوڑ دوں؟ اسی کو تو حاصل کرنا ہے اب ہر قیمت پر. یہ کہتے ہی وہ اوپر کو اٹھا، پاؤں کو ہوا میں معلق کیا اور کھڑکی سے باہر کی جانب ہاتھ بڑھایا. دوسرے ہی لمحے میرا معصوم لاڈلا بیٹا اس کے ہاتھوں میں تھا. جب میں نے اسے حالت میں دیکھا تو چیخنا شروع کر دیا. میں روتی جا رہی تھی، اس کے پیروں میں لپٹ رہی تھی لیکن اسے کسی بھی صورت میں ترس نہیں آ رہا تھا. اماں رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو مت لے کر جائے. اماں سمجھ چکی تھیں کہ بھلے مصباح اتنے سارے دن بے ہوش رہی ہے لیکن مامتا چھلکی ہے اور وہ دیوانہ وار اپنے بچے کی جانب لپک رہی ہے. میں اس قدر مجبور تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ میرے جگر کے ٹکڑے کو اتنی بے دردی سے مروڑ رہے تھے. میں معافی مانگتی ہوں، پاؤں پڑتی ہوں، چھوڑ دو اس معصوم کو، کچھ مت کہو. اماں کی منتیں بدستور جاری تھی لیکن ایسے لگتا تھا کہ آگے کوئی بحری مخلوق ہے جس کے سننے کی حس ہی ختم ہو چکی ہے.
ایک ہی پل میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے بیٹے کو لے کر غائب ہو گئے۔ میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، نہ جانے اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیسے اتنی ہمت مجھ میں آ گئی تھی کہ میں مسلسل بھاگتی جا رہی تھی۔ میں اسپتال کے گیٹ سے باہر نکل گئی، میرا پاؤں اٹکا اور میں منہ کے بل گر پڑی۔ شاید مزید بھی گرتی، لیکن عرفان نے مجھے جلدی سے آگے ہو کر تھام لیا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے اور اندر کمرے تک لائے، لیکن میں بار بار باہر کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، اماں میرا ہی بیڈ پکڑ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں، کیا بتائیں۔ عرفان کو بیٹی کی گمشدگی کا تو کچھ علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو گھر میں تھا، اماں کے پاس۔ اماں میرا بیٹا اسے لا دو، میرا بیٹا لا دو، میں آئندہ آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ مصباح، تو نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، میں تجھے اب کیسے بچاؤں؟ عرفان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے تیسے صبح ہوئی تو ہم لوگوں کو چھٹی مل گئی۔ ہم لوگ سیدھے عرفان کے گھر گئے، جہاں پہ ایک قیامت برپا تھی۔ خالہ نے رو رو کر عرفان کو بتایا کہ سوتے میں ہی عثمان کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ عرفان یہ بات سہ نہیں پائے اور ایک دم سے نیچے گر گئے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ عثمان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اماں آپ بتاؤ، وہ کون سی مخلوق تھی جو میرے بچے کو لے گئی؟ اماں بتاؤ، میں نے اپنے بچے کو ابھی ایک دفعہ بھی اٹھایا نہیں ہے۔ یہ حادثہ میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا؟ میں نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ خالہ چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ آپا وہ سب کچھ بتا دیں جو تم نے اتنے سالوں سے چھپایا ہے۔ اماں نے حلق سے صرف آنسوؤں سے تر الفاظ برآمد کیے۔ وہ کہنے لگی کہ جب ابھی مصباح کی پیدائش میں کچھ وقت باقی تھا تو سسرال والوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، لیکن اس کے باپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے۔ مصباح کی پیدائش ہوئی تو جیسے زندگی مکمل ہو گئی۔ میں روزانہ سورہ جن پڑھا کرتی تھی، کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، لیکن بس ویسے ہی باقی صورتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری تلاوت میں شامل ہو گئی۔ ایک دن اچانک مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تلاوت کرتا ہے۔ پہلے تو وہم لگا، لیکن پھر جب یہ واقعی سچ نکلا تو ایک جن میرے ساتھ ساتھ تلاوت کرتا تھا، گویا اس کے مطابق میں اس کو تلاوت کرنا سکھا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی استانی ماننے لگ گیا اور بے حد خوشی کے عالم میں اس نے مجھے قرآن پاک ختم ہونے پر ایک سرخ جوڑا دیا اور کہا کہ اسے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، بس اسے صندوق میں رکھ دو۔ جب تک یہ جوڑا مکمل طور پر صاف ستھرا رہے گا، تم پہ کوئی آفت یا مصیبت وغیرہ نہیں آئے گی۔ میں نے ساری زندگی اس جوڑے کو کبھی ہاتھ تک نہ لگایا تھا، لیکن مصباح کی اس بے چین طبیعت نے اسے آج یہ دن دکھا دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے وہ جوڑا نہ صرف مہندی پر پہنا بلکہ اپنی شادی پر بھی پہنا۔ پھر بھی اسے استعمال کے بعد یہ نہ کہا کہ کہیں رکھ دوں یا اپنی اماں یا خالہ کے حوالے ہی کر دوں۔ اس نے اسے کہیں ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس اندھے کی مخلوق نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی اس جوڑے کو زیب تن کرے گا، شادی پہ پہنے گا، تو اس کی پہلی اولاد کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب دیکھ لو انجام۔ عرفان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ مجھے کھا ہی جائے، وہ میری طرف بڑھے تاکہ مجھے ایک لگا سکیں، لیکن راستے میں خالہ آ گئیں اور انہوں نے مجھے بچا لیا۔ سب زوج بجار میں مگن تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اماں، کوئی تو اس کا حل ہوگا نا؟ میں نے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، میرا عثمان مجھے واپس لا دو کسی بھی طریقے سے۔ اماں، میں اس قدر بے بسی کے عالم میں اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اماں کو مجھ پر ترس آ گیا۔ کہنے لگی اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ جوڑا ڈھونڈو اور اسے ان کے حوالے کر دیا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے۔ لیکن اماں، وہ جوڑا تو پتہ نہیں اب کہاں ہے۔ میری اس بات پر عرفان کا سر جھک گیا کہ جو کوئی ایک امید لگی تھی اب وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اماں میری یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ مصباح، اتنی بڑی غلطی تم کیسے کر سکتی ہو؟ اماں، وہ میرے عثمان کو کہیں کچھ کہیں گے تو نہیں؟ میری زبان نے میرا ساتھ ہی نہ دیا، میرے لفظ کہیں دب کر رہ گئے۔ ہائے میرا بچہ۔ خالہ خالو اس قدر پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اچانک سے خالہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئیں۔ وہاں بیٹھ کے نیچے سے ایک پرانا سا لیکن صاف ستھرا سا صندوق نکالا، اس میں سے وہ لال جوڑا لے کر اسی کمرے میں واپس آ گئیں۔ کہنے لگی کہ اگر آپا نے یہ جوڑا اتنے سالوں سے رکھا ہوا تھا بڑی حفاظت کے ساتھ، تو یقیناً یہ کوئی عام سا جوڑا نہیں تھا۔ جس دن مصباح نے یہ جوڑا اتارا، میں نے اسے اسی دن حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اس جوڑے کو پھیلا کر رکھا گیا، کمرے میں دلنشیں سی خوشبو پھیل گئی اور وہی مخلوق ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے آ گئی۔ ہم سب نے رو رو کر معافیاں مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی، ہمیں معاف کر دو۔ وہ مخلوق بنا کچھ کہے وہ لال جوڑا اٹھائے اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں نے والہانہ انداز میں اپنے بچے کو چوما، سب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا
کہ آئندہ کوئی بھی بے وقوفی نہیں کروں گی۔ اماں نے ایک طویل عرصے کے بعد میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔